बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान रोशन मुग़ल। आज मेरे साथ मेहमान हैं जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज़ मीर। शौकत नवाज़ मीर साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बताइए कि आपने 8 जून की एक और डेडलाइन हुकूमत को दे दी, इस डेडलाइन के देने की क्या वजह है? क्या क्या मुतालबात पूरे नहीं हुए आपके? सर पहले थोड़ी सी करेक्शन कर लो। 8 जून की हमने डेडलाइन काल की नहीं दी हुई। 8 जून इखलाकी तौर पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाबंद थी हुकूमत के साथ। 8 दिसंबर जो कोआला के मुकाम पे एक हमारा एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके अंदर हुकूमत जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से 6 माह का टाइम मांगती है कि 6 माह का आप हमें टाइम दें, आपकी चार्टर ऑफ डिमांड को हम 6 माह में कंप्लीट करेंगे। 8 जून वो तारीख बनती है जिसमें इखलाकी तौर पे हम पाबंद हैं कि हम उससे पहले अगली कॉल अनाउंस ना कर सकें। लिहाजा हमने ये फैसला किया था, जो हमारा रावला कोट दीर कोर्ट के मुकाम पे 21 तारीख को एक इजलास हुआ था इसी हवाला से। उसमें हमारा ये फैसला हुआ था अक्सरियत राय से कि हम इखलाकी तौर पे पाबंद हैं कि हम हुकूमत को, और हमें नज़र आ रहा है कि उस दिन भी 21 को भी हमारा ये था, आज भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत लीतो लाल से काम ले रही है और वो सीरियस नहीं है। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अंडर एस्टिमेट किया और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। इस दफ़ा भी वो यही कह रहे थे कि अवाम नहीं आएगी, और अवाम आ गई। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कितने लोग आए कितने नहीं आए, हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम रोज़ ब रोज़ मजबूत होते जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात रही 8 की, 8 का हमने ये फैसला किया था कि हम इखलाकी तौर पे पाबंद हैं। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमने हमेशा कहा कि बैठें टेबल पे, लेकिन वो जो टेबल वाला टाइम है हमारा वो 8 जून तक है, और 8 जून वो टाइम बनता है 6 माह मुकम्मल होने का। हाँ, 8 जून के बाद हमने ये तय किया उस इजलास में कि 8 जून के बाद हम मीरपुर डिवीज़न में बैठ के एक बड़ा जो है एक मीटिंग को कॉल करेंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर की जो हमारी कोर के जितनी भी ज़ैली सतह के हमारे हम यूनिट बना रहे हैं, उन सब लोगों को बुला के हम उनकी मुशावरत से जो 8 जून के बाद हमारा इजलास होने जा रहा है मीरपुर डिवीज़न में, उसमें हम अगली कॉल अनाउंस करेंगे कि हमने क्या करना है। वो कॉल हमारी 8 जून के बाद, 8 जून को इखलाकी तौर पे टाइम पूरा हो रहा है 6 माह का। उसके बाद हम अपनी सहूलत देख के जो टाइम हमें सूट करता हुआ मीरपुर डिवीज़न के अंदर इजलास बुलाया जाएगा। एक बड़े इजलास के अंदर अगली कॉल अनाउंस की जाएगी। तो अभी भी 10-12 दिन तो हैं 8 जून तक, तो इस दौरान अगर हुकूमत पूरे कर दे तो मुतालबात, लेकिन सर आपके नए मुतालबात भी कुछ सामने आ हाँ, गए। ये बिल्कुल आपने ठीक, नए मुतालबात हमने क्यों डाले, वो भी हमने अनाउंस तो कर दी है, और वो हमने उसके लिए पूरी मुशावरत की थी रियासत के अंदर। हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारे इवेंट्स हो रहे होते थे, कभी कहाँ हम वार्ड सतह पे इवेंट्स कर रहे थे, वार्ड सतह पे हम एक्शन कमेटीज बना रहे थे, अनाउंस कर रहे थे। वो बनाने का मकसद ये था, एक तो जुड़त की जाए, हमारी जुड़त मुकम्मल हो चुकी है। कहीं कुछ इलाकों में हमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जुड़त करने के 2 मकासद थे कि एक जहाँ कमज़ोरी है उसको कवर किया जाए, दूसरा लोगों की राय जो है वो कोर कमेटी तक पहुँच जाए। वो जो लोगों की राय आई, लोगों की ये डिमांड थी कि अब जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो लोगों को ये चीज़ें चाहिए। लोगों ने डिमांड की, और डिमांड एक ज़िद के ऊपर है कि जब सेहत की बात होती है तो आम गरीब का बच्चा जो है अस्पताल में तड़प-तड़प के मर जाता है। एम्बुलेंस उसको नहीं मिलती। मेडिसिन देखें, मतलब डुडियाल में देखें कि एक इश्यू बना रहा पिछले दिनों आम सिविल अस्पताल का, डीएचओ लेवल का, कि वहाँ पे एक औरत की डिलीवरी, मेरी बहन है वो, उसकी औरत की डिलीवरी के लिए एहतजाज करना पड़ता है जनाब कि ये यहीं पे ऑपरेट हो। उसको कहा जाता है कि आप मीरपुर चले जाएँ। और ये हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जनाब, 24 घंटे की हम सर्विस दे रहे हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर वो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद होते तो डोडियाल में वो लोग सारी रात उस बहन के पीछे वहाँ पे चौकीदारी ना करते कि इसको यहीं पे ऑपरेट किया जाए। ये तो इस हुकूमत का हाल है। फिर इस हुकूमत से आप क्या तवक्का रखेंगे जनाब कि ये 8 जून से पहले चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे? हमें इनकी आदतों का, हमें इनकी नीयतों का हमें बिल्कुल पता है। 2 साल हो गए हम इनसे टेबल पे भी बैठे, मुज़ाकरात भी हुए। ये अवाम के हवाले से क्लियर नहीं है। ये अवाम के हवाले से कोई भी वो रहम नहीं रखते। ये सिर्फ़ अपने पेट की खातिर इक़्तिदार में आते हैं, और उसी पेट की खातिर ये स्कीमों की बंदरबांट करते हैं। उसी पेट की खातिर ये बल्दियाती निज़ाम पे जंगी हालात के दौरान शब खून मारते हैं। ये जो 12 नशिस्तें महाजरीन जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान में जो हैं, आपने इनको ख़त्म करने का मुतालबा करके आपने शेर की कछार में आपने नहीं वो एंट्री कर दी अपनी कि ये मुतालबा आपने कर के नहीं, ये नहीं, ऐसी नशिस्तें ऐसी ख़त्म कोई की बात जाएँ? नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि हम तमाम लोगों से मुशावरत करने के बाद फैसला करते हैं।
اور بالکل ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا, عوامی امنگوں کے مطابق کیا, اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پہ سٹینڈ کرے گی. تو آپ نے آٹا اور بجلی کے لیے کیا, دونوں چیزیں سستی ہوگی, اس کے بعد آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا. ابھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں عوام, جیسے آپ نے خود کہا کہ وارڈ کی سطح تک کام جا کے آپ آرگنائز کر رہے ہیں, اس سے لگتا ہی ہے کہ آپ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. تو کیا ایسا کوئی پروگرام ہے جوائنٹ نہیں, ایکشن کمیٹی؟ ایسی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی, کیوں بارہا ہم سے یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں. لاسٹ پہ راجہ امجد علی خان نے بھی یہاں بیٹھ کے اس پہ کلیئر اپنا موقف دے دیا. جو راجہ امجد علی خان صاحب کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے, وہی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے, کیونکہ ہم لوگ مشاورت سے چلتے ہیں. تو کہ اگر میں یہاں پہ کوئی انٹرویو دے رہا ہوں تو میں اپنے اس ڈومین سے باہر نہیں جا سکتا. جو میرا ایک پلیٹ فارم ہے, جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, میں پابند ہوں میں اس کے اندر بات کرنے کا. تو فی الحال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ مشتمل ہے, اور یہ جو اضافہ اب ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اس پہ مشتمل ہے. میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ نے سیاست کی بات کی ہے, ابھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس عوام کا ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہاں, عوام نے جب یہ بات کی تو اس پہ میٹنگ کر کے تو پراپرلی جو ہے اناؤنس کی جائے گی کوئی جو بھی بات ہوگی. 12 نشستوں کے ختم کرنے کا آپ کا مطالبہ نہیں ہے؟ نہیں, بالکل سٹینڈ کر رہے ہیں ہم. 12 نہیں, ہمارا جو جاری ہو گیا پرسوں رات کو 24 کی رات کو, میں نے خود جو وہ اعلامیہ پڑھا ہے کہ اب کیونکہ یہ 10 نکاتی صاحب کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا, یہ 16 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ایڈیشن ہو گیا ہے. یہ ہم نے اناؤنس کر دیا, یہ 8 جون کے بعد جو کال دی جائے گی, جو اس کے اندر اب 16 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آئے گا. 10 نکاتی میں سے جو چیزیں بقایا رہتی ہیں وہ, اور باقی 16 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ. وزراء کی مرحات میں کمی اور ان کی تعداد کم کرنا, مرحات میں کمی کرنا, یہ بھی یہ سب اس کے اندر موجود ہے, بالکل موجود ہے اس کے اندر. یہ کتنے نمبر, یہ تو شروع میں جو 3 نوٹیفیکیشن ہوئے تھے اشرافیہ کی مرحات, اس کے اندر موجود ہے. آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو جو سہولتیں حاصل نہیں ہو رہی, اس میں یہ جو ریاست کے اندر جو اس وقت اشرافیہ جو ہے ان کی بہت زیادہ مرحات ان کو حاصل ہیں, اس کی وجہ یہ ہے یا کہ حکمرانوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, لوگوں پہ فوکس نہیں کرتی, اس وجہ سے یہ چیزیں؟ سر دیکھیں, دونوں چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ریاست جتنی ہے نا, ہم نے کبھی ریاست کو ختم کرنے کا, اس نظام کو ڈی ریل کرنے کی بات نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا آج تک ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایکشن کمیٹی کو وزیر اعظم یا صدر بنا دیں یا منسٹر بنا دیں. آج تک کسی بھی بندے نے یہ بات نہیں کی. ہم نے جب بھی بات کی, ہم نے عوام کی بات کی, ہم نے ریاست کی بات کی, ریاست کی سالمیت کی بات کی, اپنی شناخت کی بات کی. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی نظام کو ڈاؤن سائز کیا جائے. یہ ریاست جتنی ہے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے. یہ ریاست اتنی نہیں ہے کہ 53 کا آپ نے اتنا بڑا ایک ہیوج اس پہ ایک وہ نظام کھڑا کر دیا. اس میں آپ ملازمین کو دیکھیں, اس میں ہر طرح کا جو بھی اضافہ ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ریاست اپنے وہ بوجھ اٹھا سکے جتنا اس کا حجم ہے. اور جہاں تک بات رہی آپ کہہ رہے ہیں حکمرانوں کی, تو حکمرانوں کی بات یہ آتی ہے کہ واقعی وہ اب جو سیاست میں آتے ہیں وہ کاروبار کی نیت سے آتے ہیں, وہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. کوئی بھی ایک بندہ آتا ہے اس پہ آپ 4, 5, 8, 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جو انویسٹر جس نے پیسہ لگایا ہوا ہے وہ ان سے طے کر کے پیسہ لگاتا ہے. تو یہی وہ بیسک چیز ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ میرٹ کی بات کریں, جب یہی حکمران کسی سے ووٹ مانگیں گے نا میرٹ کے اوپر, تو پھر ان کو کسی انویسٹر کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ نیٹ اینڈ کلین میرٹ کی بات کر کے ووٹ لیں گے, اور جب ان کے پاس پبلک آئے گی یہ بلیک میل نہیں ہوگی. یہ انہیں کہیں گے بھائی آپ سے ووٹ ہم نے میرٹ پہ لیا ہے, یہ نوکری آئی ہے, یہ ہم نے مشترک کر دی ہے. جو غریب ہے, جو امیر ہے, کسی سیکٹری کا, کسی غریب کا بچہ ہے, کسی تاجر کا, کسی وکیل کا, وہ چاہے سیاستدان کا, کسی کا بھی بچہ, اگر وہ میرٹ پہ پورا آتا ہے, غریب یا امیر, میرٹ پہ پورا آئے گا, آپ اس کو آرڈر کر دیں. کوئی سکیم ہے, میرٹ یہاں پہ بنتا ہے کہ بھئی اس علاقے کی ضرورت ہے, اس علاقے کی نہیں ہے, تو میرٹ پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر کیوں آپ یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم میرٹ کی بات کریں, اگر ہم آ جائیں گے انویسٹر کے سر پہ کسی جگہ پہ, تو پھر کل انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن مانگتا ہے, تو پھر آپ فیور یا انصاف جو ہے وہ ریاست میں کسی بھی جگہ نہیں کر سکتے. سیاستدانوں کی طرف سے بھی, بعض لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ تاجر جو ہیں, زیادہ آپ کی ایکشن کمیٹی میں تاجر حضرات ہیں, تاجر حضرات کے ذمہ جو چیز ہے وہ نہیں کر رہے. اس وقت جو مصنوعی مہنگائی ہے کہ منصیرہ میں مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پہ ایک چیز کا ریٹ دیکھیں اور مظفر آباد میں دیکھیں, بہت بڑا فرق ہے. ایسے اسلام آباد میں, مظفر آباد میں کہ پرافٹ ارننگ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ مارجن بہت زیادہ رکھا جاتا ہے, مافیاز بنے ہوئے ہیں, کرٹل بنے ہوئے ہیں جو سستی چیزیں عوام تک پہنچنے نہیں دے رہے. اس کے پیچھے تاجروں کا ہاتھ ہے. اس پہ آپ کیا؟ سر دیکھیں, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں کسی بھی غلط تاجر کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ انتظامیہ یا سیاستدان کوئی ایسا ایک ایونٹ بتا دیں جو تاجران کو لیڈ کرتے ہوئے
میں جس سسٹم کو لیڈ کر رہا ہوں مرکزی تاجران، اس کے اندر کسی بھی ایک عرصے میں ہم نے کسی غلط تاجر کو، جس نے غیر معیاری چیز بیچی، جس نے اوور پرائسنگ کی، جس نے قانون کو نہیں مانا، ہم نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہو. یہ تو کلیئر بات آ گئی. دوسری بات، جب ریاست موجود ہے، ریاست کے اندر ادارے موجود ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹی موجود ہے، مجسٹریٹ موجود ہے، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جس کا کام ہے ان چیزوں کو ریگولائز کرنا، تو وہ اپنا کام کریں. ہم نے کبھی بھی ان کے کام میں مداخلت نہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملی بھگت ہوتی ہے، تاجر جو ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، عوام تک اس کے نتائج نہیں پہنچنے دیتے. جو اس وقت چیزیں سستی ہوئی ہیں، جیسے گوشت کو لے لیں آپ، کہ اس وقت گوشت کی ہر سال رمضان میں ریٹ مقرر ہوتے ہیں، لیکن مقرر کرنے کے باوجود کبھی ان ریٹ پہ گوشت نہیں ملتا. اور آپ کو گوشت اگر اپنی مرضی کا لینا ہے اس کے لیے الگ ریٹ ہے، اور اگر آپ نے کوئی گوشت صحیح سا لینا ہے اس کے لیے الگ ریٹ ہے، اور سرکاری اگر ریٹ پہ آپ گوشت مانگیں تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اسی طرح ٹرانسپورٹ کو لیں، ٹرانسپورٹر خود بیٹھتے ہیں ڈی سی آفس میں، کرایہ طے ہوتے ہیں، اس کے بعد کبھی ٹرانسپورٹ والے ان کرایہ ناموں پہ نہیں چلتے. اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیوں نہیں؟ یہ ڈائریکٹ اس کے عوام کو میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، کچھ ذمہ داریاں تو آپ تاجروں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پوری نہیں کرتے، لیکن بیسک ذمہ داری ریاست کی ہے، ریاست کے اداروں کی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی یہاں پہ حکمران کو بٹھا کے یہ پوچھا کہ آپ کا سلاٹر ہاؤس یہاں نہیں ہے؟ کیا آپ نے کسی کو یہاں بٹھا کے پوچھا کہ یہاں پہ سبزی منڈی نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہاں بلا کے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ مویشی منڈی نہیں ہے؟ یہ کام اداروں کے اور حکمرانوں کے ہے. کیا آپ یہاں پہ اگر مویشی منڈی بنائیں گے، آپ مثالیں تو دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جی بڑا اچھا گوشت ہے، ریٹ بھی وہاں کا زیادہ ہے، وہاں معیار بھی بہتر ہے. اب جب یہاں کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ نے کون سی ایسی سہولت دی ہے کہ ایک ایسا مقام جہاں سے مویشی اکٹھا وہاں پہ ہو اور ایک جگہ سے پرچیزنگ ہو اور ایک ریٹ جو ہے وہ سامنے آئے. جب پرچیزنگ کا ریٹ ایک جیسا ہوگا، جانور کا معیار ایک جیسا ہوگا، تو اس کا ریٹ بھی سٹیبل رہے گا. جب آپ نے ایسی سہولت ہی نہیں دی، آپ کا ادارہ بلدیہ سلاٹرنگ کے پیسے تو لے رہا ہے، زلزلے کے بعد سلاٹر ہاؤس ہی نہیں ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ ہم معیاری جانور کا گوشت کھا رہے ہیں یا غیر معیاری کا کھا رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا سر، سنیں، یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہاں پہ جب وہ منسٹر صاحبان یہاں پہ آتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، تو جسارت کر لیا کریں کہ جناب اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہوئی آپ نے، 53 ممبران اسمبلی ہیں، بڑی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، اور شرم کی بات کیا ہے کہ آپ کے کیپٹل کے اندر سلاٹرنگ کے لیے کوئی سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، آپ کے اس کیپٹل کے اندر سبزی منڈی نہیں ہے، کیپٹل کے اندر مویشی منڈی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے آپ کا سوال ہوگا پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو ریٹ بھی ایک جگہ پہ ہوں گے، اور ریٹ بھی جو ہے وہ جو اناؤنس ہوں گے ان کے اوپر عمل درآمد. اس میں آپ نے بجلی، آٹا تو ہو گیا، اس کے علاوہ بھی روزمرہ ضرورت کی بہت ساری چیزیں، گیس، چاول، چینی، گھی، کیا یہ چیزیں بھی سستی کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی تو غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. تو صرف دو چیزیں سستی کرانے کے بعد ایکشن کمیٹی دوسری طرف نکل گئی. مجھے یہ بات بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو پروڈکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ہے؟ نہ گیس، نہ گھی، نہ بجلی، نہ گیس، نہ گھی، نہ آپ جو بات کر رہے ہیں چاول کے سامنے، یہ تمام پاکستان سے آتے ہیں. وہاں منڈیاں موجود ہیں، منڈیوں سے جو ریٹ نکلتا ہے اس ریٹ کے اندر کیریج وغیرہ پڑھ کے یہاں پہ سیل ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اتنا ظلم نہیں ہے کہ جتنا کہا جا رہا ہے. جن چیزوں کے اندر پرابلم ہے وہ میں نے آپ کو بیسک وجہ بتا دی ہے کہ جب وہاں کا میکنزم نہیں آپ بنائیں گے تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. اور ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ کسی بھی ایسے غلط تاجر کو جو اوور پرائسنگ کرتا ہے، غیر معیاری چیز بیچتا ہے، ہم نے کبھی اس کو نہ سپورٹ کیا نہ سپورٹ کریں گے. تو اس میں یہ بتائیں کہ انتخابات میں حصہ لینا خارج امکان ہے اس وقت تک جی، یا کہ آپ چاہیں گے کہ اگر عوام کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے آپ کو وہ ہم نے کہا نا کہ عوام پہ چھوڑا ہوا، عوام سے آپ سروے کوئی کرائیں گے، رائے لیں گے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ ایک کوئی کنونشن کریں گے، آپ کے پتہ کریں گے ہم ایکشن لیں گے؟ عوام کی رائے ہمارے پاس آ رہی ہے. ہم نے جو وارڈ سطح پہ کمیٹیاں بنائی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ روٹ لیول پہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹاور پہ آ جائیں. اب تک عوام کی کیا رائے آ رہی ہے؟ آپ انتخابات میں حصہ لیں؟ ملی جلی رائے آ رہی ہے، ملی جلی رائے آ رہی ہے. وہ فیصلہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا ہے. میں ایز اے ممبر جو ہے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا. تو شکریہ میر صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اپنے میزبان روشن مغل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.